बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद नज़ीर हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आपसे व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि जब भी मेरी वीडियो देखें तो उससे देखने से पहले लाइक कर दिया करें। जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल, सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें और साथ में बेल आइकन पे भी बटन भी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और ये कीमती कंटेंट जो है वो हो सकता है आप में से किसी की या सबकी ज़िंदगी बदलने में या मेरी ज़िंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करें। आज मैं एक बड़े ही संजीदा मौजू पे बात करना चाहता हूँ, जो वो ये है कि ये रूहानी बैकअप क्या होता है और रूहानी बैकअप क्या ज़रूरी है, क्या सबके लिए ज़रूरी है या किसी के लिए ज़रूरी है। तो गुजारिश ये है कि आज हम रूहानी बैकअप पे भी बात करेंगे। रूहानी बैकअप क्या होता है, मेरी ज़िंदगी का इसमें तक क्या तजुर्बा है, मैं इस इल्म तक कैसे पहुंचा, मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में वो लोग जिन्होंने रूहानी बैकअप से फ़ायदा उठाया उनका मैं आपको इस व्लॉग में तारुफ भी करवाऊँगा। और इस रूहानी बैकअप को हासिल करने के लिए जो जस्तजू जो तरीक़ाकार होता है उसके ऊपर भी बात करूँगा। इंसानों की कामयाबी इस दुनिया से ताल्लुक़ रखती है और आखिरत से ताल्लुक़ रखती है, इन दोनों में रूहानी बैकअप की बड़ी अहमियत है। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें और मैं कोशिश करूँगा कि कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात करूँ, लेकिन बात इसलिए भी लंबी हो जाती है क्योंकि हमारा मकसद जहन साजी करना है, ब्रेन वाशिंग करना है और एक स्टडी सर्कल टाइप के अंदाज़ में बात करनी है। आहिस्ता आहिस्ता मेंटली बिल्डअप करना होता है लोगों को। मैंने रूहानी बैकअप को कुछ इस तरीके से समझा कि मेरे एक उस्ताद हुआ करते थे, उनका नाम था प्रोफेसर अरशद महमूद चौहान। उनका जड़ामाला से ताल्लुक़ था, वो अंग्रेज़ी के बड़े पाए के उस्ताद थे। उनके मेरे पे बहुत सारे एहसानात हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी इस्लाह करने में, मेरी तरबियत करने में उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। वो मुझे कहा करते थे, महमूद ऐसा दुनिया में बंदा कोई नहीं है कि जो कामयाब हो गया और एवं ही अपनी स्ट्रगल से और अपनी जस्तजू और कोशिशों से वो कामयाब हो गया। या तो उसके पास कोई वजीफ़ा होता है जिसको पढ़ के वो ऊपर आता है, या फिर उसके पीछे बैठ कर को पढ़ने वाला होता है, कोई दुआ करने वाला होता है, तो ही वो बंदा ऊपर आता है, तो ही उसकी गुड्डी चढ़ती है। वरना आम तौर पे बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ा उरूज एवं ही हासिल नहीं होता। तो ये वो पहली शख्सियत थी जिसने इसके ऊपर बार बार रोशनी डाली, बार बार मुझे ये बात समझाने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बात समझ में आने लग गई कि ये वाकई एक हकीकत है। बीच में एक वक्फा गुजरा, एक फ़ेज़ आया जब मैंने ये देखा कि एक साहब थे, मेरे दोस्त थे और उनके पास कोई, मुझे तो नहीं ये इल्म आता, लेकिन उनके पास कोई जिन्नात थे। तो एक दफ़ा हम किसी महफिल में बैठे हुए थे तो वहाँ पे कहीं हिटलर की बात हुई, तो मैंने उसको कहा, यार एक मिनट रुको, ये बताओ कि आपके पास तो जिन्न है, वो काफ़ी बड़ी उम्र है उसकी, तो उसको काफ़ी बातें भी पता हैं, तो उससे ज़रा पूछ के बताओ कि ये हिटलर को इतना बड़ा अरूज कैसे आ गया। तो उन्होंने ना उसी वक्त उसको जिन को उसको हाज़िर किया और उससे ये मेरे वाला सवाल दोहरा दिया कि ये बताएं कैसे हुआ था। तो उसने जो उस वक्त जवाब दिया वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। तो वो जिन ने बताया कि हिटलर का एक दोस्त था और उसका नाम जोसेफ था और उसके पास हज़रत एक ऐसी किताब थी जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से मंसूब थी और उसमें उनके ज़माने के कोई बड़े कीमती वज़ाइफ लिखे हुए थे और वो जो जोसेफ था वो उन वज़ाइफ का आमिल था। तो वो जब ये स्ट्रगल उसने शुरू की तो वो आपस में मिलते नहीं थे, वो एक जगह पे बैठ गया और उस बज़ाहिर उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था हिटलर के साथ, और वो पीछे बैठ के वज़ाइफ पढ़ा करता था और ये ज़िंदगी में मुख्तलिफ हर थोड़े से वक्त में एक कामयाबी का ज़ीना तय करता चला गया। और इसको यहूदी मारना चाहते थे और किसी तौर वो इसके काबू में नहीं आया, पता उनको मार नहीं सके। आखिर बहुत तहकीक के बाद यहूदी इस नतीजे पे पहुँचे कि कोई ऐसा शख्स है जो इसके पीछे बैठ के वज़ाइफ पढ़ता है और उसका एक रूहानी बैकअप है जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँच गया है। फिर उन्होंने जोसेफ को ढूंढना शुरू कर दिया और उनको कई साल लगे, बिलाखिर उन्होंने जोसेफ को ढूंढ लिया और जोसेफ को ढूंढने के बाद उसको कत्ल कर दिया। जोसेफ के कत्ल करने के बाद पौने दो साल के अंदर अंदर पूरे का पूरी बिसात जो थी जर्मनी की और हिटलर की, वो सब सिमट गई, ख़त्म हो गई और हिटलर का नामो निशान मिट गया। इस बात ने मुझे एक दफ़ा फिर झटका लगाया कि यार बैकअप कोई चीज़ होती है। तो रूहानी बैकअप माँ का हासिल हो, बाप का हासिल हो, किसी शेख कामिल का हासिल हो, ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है।
میں نے دیکھا اپنے پروفیسر کو، جن سے میں نے انگلش لٹریچر میں جب میں ماسٹر کر رہا تھا، تو پروفیسر نیاز محمد قریشی صاحب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بڑے نیک صالح آدمی تھے، بہت بڑی عمر کے تھے. ان کا تعارف پھر ایک لمبی بات ہے. ملیہ کالج گیتا بھون بلڈنگ لکشمی چوک سے میں نے ان سے پڑھا، ان سے استفادہ کیا. تو اس بلڈنگ میں پہلے اس کالج کی جگہ پہ ان کا گھر بھی ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود بتایا. انہوں نے کہا، اور مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ مہربان تھے میرے پہ، میرے وہ استاد. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بلڈنگ میں ہمارے ایک ہمسائے ہوا کرتے تھے، آج سے 50-60 سال پہلے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ میں بات کر رہا ہوں سن 2000 کی 99 یا 2000 کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ان کی عمر 92-93 سال ان کی عمر تھی میرے پروفیسر کی. تو انہوں نے کہا کہ اس بلڈنگ میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، اور ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان کا نام مولوی غلام رسول تھا. ایک دفعہ وہ گھر ان کے یہاں پہ کوئی محفل تھی، تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی. یہ بڑے پڑھے لکھے اور سوٹیڈ بوٹیڈ، پینٹ ٹائی کوٹ اس طرح سے وہ رہتے تھے، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ انگریزی کے پروفیسر تھے. بڑی ویلیو، بڑی عزت تھی ان کی. تو انہوں نے کہیں ان کو، آقا ہمارے یہاں محفل میلاد کی، آپ بھی تشریف لائیں. محلے داری میں مروت میں ہمسائے بھی تھے وہ، تو یہ وہاں چلے گئے. تو جب وہ محفل ہو رہی تھی، تو اس دوران جب ان کا پیر صاحب سے مصافحہ ہو، مولوی غلام رسول صاحب سے، تو انہوں نے جب ہاتھ ملایا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا نیاز محمد. تو انہوں نے پوچھا نیاز محمد، اور تھوڑا سا ہاتھ دبایا. پھر پوچھا نیاز محمد کا جی. کہا نیاز محمد؟ کہا جی. کہا جا ساری زندگی دنیا تیری نیاز ماندی رہے گی. اور پھر ان کو ایک وظیفہ بتایا، کوئی لکھا ہوا دیا کہ تو نہ پیسے اس کو پڑھ کے رکھا گا. لاکھ خیر. پروفیسر نیاز صاحب نے بتایا کہ وہ وقت ایسا تھا کہ میں بڑی کشیدہ حالات میں سے، معاشی کشمکش اور ان سب چیزوں میں سے میں باہر نکلا تھا. لوگ ان کی اس طرح نیاز مند تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بچیاں جو کوئی 25 سال 40 سال 45 سال پہلے ان سے پڑھ کے گئیں، 50 60 70 سال کی ہو گئی، بال سفید ہو گئے، دادیاں بن گئیں، نانیاں بن گئیں، وہ بھی ان کو ملنے کے لیے آیا کرتی تھیں، اور ان کی زیارت کرتی تھیں، ان کو دیکھ کے خوش ہوتی تھیں، دعائیں کرواتی تھیں، اور چلی جاتی تھی 2-2 3-3 منٹ کی ملاقات میں. اور دنیا ان کے ہاتھ چومتی رہتی تھی، دنیا ان کی نیاز مند تھی. وہ اس زمانے میں سن 2000 میں روزانہ 10-12 ہزار روپے 10-12 ہزار روپے فیس کی مد میں ان کو اکٹھا ہوتا تھا. ایوریج 10-12 ہزار ضرور اکٹھا ہوتا تھا. وہ عمر جس میں بندے کی جیب میں روپیہ نہیں ہوتا اور اس کو 500 بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ 10-12 ہزار روپے آ رہا ہوتا تھا. پیسوں کی کمی ان کو نہیں ہوئی. بڑی شہرت حاصل ہوئی، بڑی ترقی حاصل ہوئی، بڑا انہوں نے نام کمایا. لیکن ان کے پیچھے بھی کوئی پڑھنے والا تھا، اور ان کے پاس کوئی وظیفہ تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ ترقی حاصل ہوئی. تو میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بھی کوئی بہت بڑا کام کرتے ہوئے دیکھا، جس کا بڑا نام دیکھا، بڑی رسپیکٹ دیکھی، جس کو بڑا عروج دیکھا. اب آپ کبھی دیکھیں نا، کراچی میں ایک محفوظ شیرمال والے ہیں، آپ ان کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یار یہ شیرمال کون کھاتا ہے. آپ ذرا غور کر کے مجھے بتائیں نا، آپ کو آخری دفعہ آپ نے شیرمال کب کھایا، کب آپ کو ضرورت پیش آئی تھی شیرمال کھانے کی؟ 2-5 سال گزر گئے ہوں گے اس بات کو. تو پھر اس کا شیرمال کون خرید رہا ہے؟ اور خالی شیرمال ہی بیچے جا رہا ہے، بیچے جا رہا ہے، بیچے جا رہا ہے، تو رکا ہی نہیں ہے. وہ کہاں جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. کوئی تو ہے نا، یا تو اس کے پاس کوئی وظیفہ ہے، یا اس کے پیچھے بیٹھ کے کوئی پڑھنے والا ہے. خریدار پھر اللہ خود ہی ہے. تو یہ جو روحانی بیک اپ ہوتا ہے، اس کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا، اس کے بغیر دوام حاصل نہیں ہوتا. وہ روحانی بیک اپ جس کسی کو نصیب ہو جائے، وہ نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے دنیا میں لوگ ہوتے ہوں گے جو روحانی بیک اپ دے سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو پہچان ہی نہیں پاتے. جیسے میں پچھلی دو میں نے ویلاگز کی ہیں، شیخ مکرم صوفی باصفا سیدی و مرشدی محترم صوفی محمد عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، جو کہ بنیادی طور پر ایک ایسے بزرگ تھے جو کمال صلاحیت رکھتے تھے روحانی بیک اپ دینے کا. لیکن کسی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ یہ جان سکتا کہ یہ روحانی بیک اپ دے سکتے ہیں یا ان سے روحانی بیک اپ لے سکتے ہو. کسی نے، وہی بڑی پرانی بات ہے، کسی نے چھوکرا مانگا، کسی نے منگنی مانگی، کسی نے روپیہ مانگا، کسی نے عہدہ مانگا، کسی نے ترقی مانگی، کسی نے عروج نہیں مانگا، کسی نے کمال نہیں مانگا. تو روحانی بیک اپ کا ہونا بہت ضروری ہے. اب میں اس کے بعد آپ کو 2 گزارشات اور بھی کرتا ہوں. وہ یہ کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ابھی تک جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، جن کو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے، لوگ اصل میں ان لوگوں کے ساتھ چیٹ بھی کرتے ہیں جو
روحانی بیک اپ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو پش لگا کے آپ کو اوپر لے جاتے ہیں، جو ایک انجن کا کام کرتے ہیں. اگر پوری کی پوری ٹرین کھڑی ہے، اس کے آگے انجن لگا نہیں ہوا ہے تو وہ سفر 1 انچ بھی نہیں کر سکتی. وہ انجن ہی ہوتا ہے جو پوری گاڑی کی ساری بوگیوں کو کھینچ کے راول پنڈی سے اور پشاور سے اور چیچوں کی بلیاں سے اور لنڈی کوتل سے جو ہے کاشغر تک لے جاتا ہے، یا بغداد تک لے جاتا ہے، یا کراچی تک لے جاتا ہے. تو جب آپ انجن کو تسلیم نہیں کریں گے، انجن کی قدر نہیں کریں گے، اس کی ٹیوننگ سروس نہیں رکھیں گے، اس کے ساتھ پیار نہیں کریں گے، تو آپ کی ٹرین کھڑی رہے گی، جائے گی نہیں، منزل تک سفر طے نہیں ہوگا. اسی طرح لیکن لوگ سمجھتے ہیں وہ جی ہمیں بزرگوں نے فلاں چیز بتا دی تھی اور ہم نے ان کی خدمت بھی کر دی تھی، تو بس اب ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اب ہمارا کیا ضرورت ہے ان سے، جو ہم نے راز لینا تھا وہ تو لے لیا. ٹھیک ہے بھائی، ہوگا، چلے گا، لیکن کتنا عرصہ؟ زیادہ وقت نہیں ہوتا. 10 20 50 سیڑھیاں چڑھتا ہے اور پھر سانپ کی جیسے لوڈو کے پیچھے سانپ اور سیڑھی والا کھیل ہوتا ہے نا، پھر اس کو سانپ 99 پہ ڈستا اور پھر وہ 0 پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. ہوتا ایسا ہی ہے. میں نے اپنی زندگی میں 2-3 لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے ان بزرگوں کی قدر کی جو واقعی روحانی بیک اپ دے سکتے تھے، جنہوں نے ان کو روحانی بیک اپ دیا. جن میں سے ایک وہ UC والے ہیں، یونائٹڈ کیٹرنگ کراچی والے، کہ جنہوں نے کمال محبت اور وفاداری کر دی اپنے شیخ کے ساتھ. وہ بہانے سے ذکر کی محفلیں کرتے ہیں اور کوشش منت کرتے ہیں کہ وہ حاضر تشریف لے آئیں، جلوہ فروز ہوں ان کے بزرگ، ان کے مرشد، اور پھر ان کی وہ خدمت کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ آداب بجا لاتے ہیں، ان سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں. اور جیسے جیسے ان کی عقیدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے ان کے کام کو بھی عروج آتا ہی چلا جا رہا ہے. ان کی کریڈیبلٹی کراچی کی مارکیٹ میں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ان کا کام، یونائٹڈ کیٹرنگ والوں کا کام دیکھ لیں آپ، ان کی بیکریز یا جو بھی نظام ہے وہ اتنا وسیع اور اتنا بڑا ہو گیا، بندہ سوچتا ہے یار یہ بیچ رہا ہے کہ بانٹ رہا ہے کہ لٹا رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا. یا پھر آپ وہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کو کسی بزرگ کی وجہ سے عروج حاصل ہوا، اور اس عروج حاصل ہونے کے بعد انہوں نے اس بزرگ کی ناقدری نہیں کی. اور دوسری شخصیت یہ پردیسی گروپ والے ہیں. ان میں اسلم پردیسی والوں کا تو نام نہیں لے رہا، وہ بیچارے تو پھنس گئے. اہل حدیثوں کا ایک بڑا متشدد فرقہ ہے کراچی کے ماڑی میں، پروفیسر کوئی مسعود ہے، اس کے چکر میں پھر اس نے جب ان کو ذہنی طور پہ اغوا کر لیا، تو پھر اس کے بعد اس نے کوئی ایسے صورتحال پیدا کی کہ ان کے آپس میں ایسے قریبی تعلقات اور رشتہ داریاں بنا لی کہ جس میں سے اگر وہ چاہیں بھی تو اب نکل نہیں سکتے تھے. لیکن یہ حاجی رفیق صاحب لوگ جو ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہیں. ان کو یہ جتنے بھی ہیں یہ پردیسی گروپ والے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بڑے باکمال لوگ ہیں، یہ بہت رچ ہیں. پورے پاکستان میں ان کی بے شمار پراپرٹیز ہیں، اور یہ واقعی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے. اور بہت معمولی سی سطح سے یہ لوگ اوپر اٹھے، اور ان کے پیچھے بھی ایک روحانی بیک اپ ہے. ایک بزرگ ہیں ان کے ایک مرشد ہیں جن کا انڈیا سے تعلق ہے، جو ان کی زندگی میں آئے، جب انہوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور اپنا شیخ مکرم اور اپنا استاد اور اپنا محترم اور اپنا بڑا ان کو تسلیم کر لیا، تو پھر انہوں نے کمال آداب بجا لائے ان کے. یہ جو حاجی رفیق صاحب ہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ میڈیا پہ نہیں آتے بالکل. اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارے مذہبی حلقے ہوں، ان کی بڑی سنی جاتی ہے، اس میں بڑی ان کی ایک سہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سب سے کمال کی بات یہ صحیح العقیدہ سنی ہیں، باشرح ہیں، نیک آدمی ہیں. اور میں بہت زیادہ ڈیٹیلز جانتا ہوں، لیکن جو کنسرننگ باتیں ہیں صرف وہی آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان کی ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے جو کہ سنیوں کے ریپریزنٹیٹیو ہے، ان کو فائننس بھی یہی کرتے ہیں لیکن کہیں پہ نام نہیں. تو ان کے پاکستان میں ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جن کے ساتھ ان کی براہ راست یاد اللہ نہیں ہے. وہ اس میں کوئی بھی ہو، داؤد ابراہیم سمیت کوئی بھی ہو، سب ان کی عزت کرتے ہیں. ان کی عروج اور ترقی کی وجہ بھی ان کے شیخ ہیں. ان بزرگوں نے ان کو جب روحانی بیک اپ دیا ہے نا، تو انہوں نے، یہ بھی کوئی نسلی قسم کے لوگ ہیں، بڑے کمال کے بندے ہیں، انہوں نے بھی حق ادا کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا، ایک محاورتاً بندہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے تو اپنے شیخ کو سونے میں تول دیا. انہوں نے واقعی سونے میں تول دیا. اس طرح سے تول دیا کہ ایک ترازو میں سمجھے اپنے شیخ کو بٹھا دیا اور ایک ترازو میں سونا رکھ دیا، اور جتنا بنتا تھا وہ سب خیرات کر دیا، اور پھر اتنا ہی سونا اور رکھا. جب ترازو برابر ہوا تو وہ ان کو ہدیے میں پیش کر دیا.
پھر ان کی جو تمنا ضرورت ہو سکتی تھی، ان کی کوئی خواہش ہو سکتی تھی، ان کا کوئی خواب ہو سکتا تھا، وہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے پتہ کیا اور اس کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے. کبھی ان کے سامنے جو ہے نا وہ ان کے سامنے برابری میں آ کے نہیں بیٹھے، ان کو ہمیشہ مسحری پہ اونچی جگہ پہ بٹھایا اور خود زمین پہ بیٹھے، اور آج بھی اسی طرح کرتے ہیں. ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ان سے حجت نہیں کرتے، ان سے زیادہ گپ شپ نہیں کرتے، ان سے باتیں نہیں کرتے، ان کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالتے، ان سے کوئی امتحان نہیں لیتے، ان کو کسی فتنے میں مبتلا نہیں کرتے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی فرض کریں ان کو لگتا ہے کہ ان کو ایک سفید جوڑا ان کو بہت پھبتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، ان کو سفید کرتا ان کا ہونا چاہیے، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو وہ ان کا یہ ہمیشہ اجلا اجلا ہی اچھا لگے گا نا. تو ایسا کیا کریں کہ حضرت ہمیشہ ایسے لگے کہ اجلے اجلے کپڑے پہن کے ابھی آئے ہیں، یہ دن میں 4 دفعہ بھی کپڑے بدلیں تو 6 مہینے تک دوبارہ پہلے والے جوڑے کی باری نہ آئے. وہ اتنے سارے کپڑے اعلیٰ قسم کے سفید رنگ کے سلوا دیے جو ان کو پسند بھی تھے. کھانے میں جو پسند تھا وہ مہیا کر دیا، پہننے میں جو پسند تھا وہ مہیا کر دیا، جس طرح کے موسم اور جس طرح کے گھر میں رہنا چاہتے تھے وہ مہیا کر دیا. اور ہر دفعہ فقیر بن کے، عاجز ہو کے، کہ جیسے یہ دے نہیں رہے ہیں، یہ قبول کریں گے شیخ تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، ان کی قبول کر لیں اللہ کا واسطہ، ہم اس لائق نہیں ہیں. اس طرح کے انداز میں پیش کیا. پھر ان کی اولادوں کے ساتھ بھلائی کی، پھر ان کی اولادوں کی اولادوں کے ساتھ بھلائی کی، پھر ان کی ارد گرد میں دیکھا کوئی بھی جو دنیا میں کوئی تکلیف ان کو آ سکتی تھی، جس کا کوئی گمان بھی تھا، خدشہ بھی تھا، اس کو بھی انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی. تو پھر اللہ نے عروج جو دیا تو کمال دیا ہے. وہ عروج کے بعد بھی ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی، ان کی عاجزی میں اضافہ ہوا، ان کے آداب بجا لانے میں اضافہ ہوا، ان کے محبت کرنے میں اضافہ ہوا. اب المیہ یہ ہے، ایک نہیں المیت کئی قسم کے ہیں. ایک کسی کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے اس بات کی کہ اس کو کسی کا روحانی بہکا حاصل ہو، اور اگر کسی کو حاصل ہو جائے اور اس کو فائدہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے یار بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے ان کے پاس، ہم بھلا ان کی کیوں، تو اللہ والے، ان کو کیا ضرورت ہے کسی خدمت کی. وہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. آپ کو اس سے اور زیادہ عروج حاصل ہوگا. جتنا زیادہ ان کے دل کے اندر خوشی پیدا ہوگی، جتنا زیادہ وہ آپ سے محبت کریں گے، اتنا زیادہ اللہ آپ سے محبت کرے گا، اتنی زیادہ اللہ کی رحمت آپ کا نزول آپ کے اوپر ہوگا. تو یہ یاد رکھیں کہ روحانی بیک اپ کے بغیر کسی صورت میں بندے کو عروج حاصل نہیں ہوتا. جب تک آپ کے پیچھے کوئی شخصیت نہیں ہے، اس نے آپ کو پڑھنے کے لیے کوئی سبق نہیں بتایا اور وہ پیچھے بیٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کرنے والی نہیں ہے، تب تک آپ کو کمال اور دوام حاصل نہیں ہوگا. اور اس کی شرائط ہیں کہ اگر کوئی ایسی شخصیت حاصل ہو جائے تو یہ سمجھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی خوش قسمتی اور سب سے بڑا انعام اللہ پاک نے دے دیا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اس کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اس کے آداب بجا لانے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. وہ سوال تو نہیں کریں گے لیکن خود سے امیجن کر کے کہ ان کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے. جب آپ اپنے کسی روحانی بیک اپ مہیا کرنے والے رہنما کے اوپر 10 روپے خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10,000 گنا بڑھا کے آپ کو لوٹا دیتا ہے. جب آپ 1,000 روپے خرچ کرتے ہیں تو بھی وہ 10,000 گنا بڑھا کے آپ کو لوٹا دیتا ہے. آپ 10 لاکھ خرچ، اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے 10,000 کو کس سے ضرب دینی ہے. وہ اکائی آپ نے 10,000 کے ساتھ ضرب دینے والی اکائی آپ نے کھڑی کرنی ہوتی ہے. تو اس روحانی بیک اپ کو سمجھیں. پروفیسر ارشد صحیح کہا کرتے تھے کہ روحانی محمود ایتھے ہر بندے دے کول یا تے کوئی وظیفہ ہی تو یا پھر وہ پیچھے بہ کے وہ پڑھن والے کوئی دعا کرنے والے تدھی وہ گڈی چڑھ دیے، ایسے کہتے تھے. اور یہ بات ٹھیک ہے. اور میں نے بڑے بڑے قابل لوگوں کو، بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کو، بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو جھٹکے کھاتے ہوئے، اسپیڈ بریکرز پہ بار بار الٹ بازیاں کھاتے ہوئے اور ٹکراتے ہوئے، گرتے ہوئے، بار بار اٹھتے ہوئے، بار بار گرتے ہوئے، بار بار سفر کرتے ہوئے اور بار بار سفر منقطع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے. منزل تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے. شیطان سے، دنیا والوں سے اور نفس سے بچا کے کسی بندے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دینا، یہ سب کا کام نہیں ہوتا، یہ کسی کا کام ہوتا ہے. کوئی بھی شخص ہو، وہ غیاث الدین بلبل ہو، وہ قطب الدین ایبک ہو، وہ خاندان غلامہ کا کوئی بھی قابل حکمران ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی روحانی بیک اپ نہ ہو. اس روحانی بیک اپ کو تلاش کریں، اپنے ماحول معاشرے میں تلاش کریں، اپنے ارد گرد تلاش کریں، جستجو رکھیں. یہ اگر زندگی میں 100 سال آپ روزانہ 10-12 گھنٹے جستجو کرتے رہیں اور پھر زندگی میں 100 سال کے بعد مرنے سے ایک دن پہلے بھی ایسی شخصیت مل جائے تو سمجھے آپ جیت گئے ہیں، سمجھے آپ کو فتح حاصل ہو گئی ہے. سمجھ جائیں
کہ آپ کو عروج حاصل ہو گیا ہے. سمجھ جائیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آپ کی آخرت بھی سنور گئی ہے. جب بھی انسان کو کوئی روحانی بیک اپ دینے والا شیخ، کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی اللہ والا مل جاتا ہے تو اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی جو طالب ہوتا ہے اس کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں. اور یاد رکھیے، میں آپ کو موٹی موٹی نشانیوں میں سے ایک دو نشانیاں بتا دیتا ہوں جو واقعی روحانی بیک اپ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک تو وہ صحیح عقیدہ سنی ہوں گے، دوسرا وہ ان کا ظاہر شریعت سنت کے عین مطابق ہوگا، اور 2-3 کام وہ نہیں کرتے ہوں گے. مثال کے طور پر کیا؟ ایک، ان کا کوئی باقاعدہ آستانہ نہیں ہوگا. 2، ان کو مسجد کے نام پہ چندہ نہیں مانگتے ہوں گے. 3، ان کا کوئی مدرسہ نہیں ہوگا. تو وہ ایسا کوئی نظام نہیں ہوگا ان کے پاس. وہ چھپے ہوئے لوگ ہوں گے. ان کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، آنکھوں میں سرما پہن کے رکھنا چاہیے کہ ہمیں جیسے ہی وہ ہستی نظر آئے فوراً ہم ان کے دست حق پرست پہ بیعت کر سکیں اور ان سے رہنمائی لے سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے اپنے نیک بندوں کی صحبت اور زیارت نصیب کرے جن کی صحبت اور زیارت سے ہمیں روحانی بیک اپ حاصل ہو اور ہماری اولادوں تک اس کی تاثیر باقی رہے. وما علینا الا البلاغ.